मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपने चैनल फ़ौज़ो फलाह विद फ़ौज़ा सुल्ताना में आपकी खिदमत में हाज़िर है फ़ौज़ा सुल्ताना। इससे पहले कि हम आज के टॉपिक की तरफ चलें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और इसको कमेंट्स बॉक्स में हमें अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि हमारा आज का टॉपिक है शब बारात की फजीलत। ये शब बारात जो शबानुल मौसम की निस्फ शबान की रात है, उस रात में हमें क्या करना चाहिए और उस रात की फजीलत हमें हदीस के हवाले से मिलती है कि ये कितनी बाबरकत और रहमतों वाली बरकतों वाली रात है और इस रात को हमें किस तरह इसमें इबादत का एहतमाम करना चाहिए, खुशू व खुजू के साथ नमाज़ों का, नवाफिल का, ज़िक्र इलाही का, कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम इसमें करना चाहिए और कसरत से इसमें दुआएं मांगनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात अल्लाह तबारक व तआला बनी कल्ब की बकरियों के, कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर जो है जहन्नुम से लोगों को आज़ाद करता है और उनकी बख्शिश का फ़ैसला फरमाता है। इस रात अल्लाह तबारक व तआला की बरकतें, रहमतें अपने अरूज पर होती हैं और अल्लाह तबारक व तआला आसमाने दुनिया पर तशरीफ़ लाते हैं और फरमाता है कि है कोई मुझसे शिफा मांगने वाला, जिसको जो बीमार हो जिसको मैं शिफा अता करूं, है कोई मुझसे रिस्क मांगने वाला जिसकी मैं रिस्क की फरामानी करूं, जिसके रिस्क में कमी है और वो परेशान हाल है उसके रिस्क की फरामानी करूं मैं, है कोई मुझसे रहमतें मांगने वाला, है कोई मुझसे बरकतें मांगने वाला, है कोई मुझसे तौबा मांगने वाला, कोई इस्तग़फ़ार करने वाला जिसकी मैं गुनाहों की बख्शिश कर दूं। आज मेरी रहमत का दरिया जो है वो जोश मार रहा है, मेरी रहमत अरूज पर है। कोई मुझसे अपने गुनाहों की बख्शिश मांगेगा तो ना सिर्फ सगीरा गुनाह बल्कि मैं कबीरा गुनाह भी माफ़ कर दूंगा, बशर्त ये कि वो दोबारा ना करने का अहद करे मेरे साथ, वो दोबारा ना करने के लिए पक्के दिल से, सच्चे दिल से मेरे सामने झुक जाए कि या अल्लाह अब तक जो गुनाह हुए तो माफ़ कर दे, आइंदा मैं इन गुनाहों को नहीं करूँगा, मैं आइंदा ताइब होता हूँ, मैं तौबा मांगता हूँ इन गुनाहों से। तो ऐसा कोई जो गुनहगार भी इतने गुनाह की माफ़ी तलबगार होगा, माफ़ी का, उसको मैं माफ़ कर दूँगा कि मेरी रहमत आज की रात अपने अरूज पर है, रहमत का दरिया समंदर ठाठे मार रहा है, जोश मार रहा है और मैं आज उसको बख्श दूँगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इस रात जो कुछ मुझसे मांगा जाता है, जो कुछ मुझसे मांगा जाता है मैं वो अता करता हूँ, मैं अपने बंदे को नवाज देता हूँ। क्योंकि जब मेरी रहमत जोश में आती है और जब मैं देने पे आता हूँ तो मैं फिर इंसान की गलतियाँ नहीं देखता, वो मेरी रहमत की तरफ देख रहा होता है, वो मुझे रब कह के पुकारता है, वो मुझे अल्लाह अकबर, अल्लाह मेरे ज़ाती नाम से पुकारता है, मेरे सिफाती नामों से पुकारता है और मुझे रब मानते हुए मेरे सामने जब झुक जाता है और नदामत के चंद आंसू बहा देता है तो फिर मुझे इस बात से है आती कि मैं उसका रब हूँ और मैं उसको ना दूँ, मैं उसका रब हूँ और मैं उसको माफ़ ना करूँ, तो मैं उसको माफ़ कर देता हूँ। मैं न सिर्फ सगीरा बल्कि कबीरा गुनाह भी माफ़ कर देता हूँ, बशर्त ये कि कोई सच्चा दिल लेकर मेरी जानिब आए, बशर्त ये कि मुझे रब मान के मेरी जानिब आए और वो मेरी रहमत को, वो मेरी रहमत को, वो मेरी की बरकतों को, वो मेरी किबरियाई को इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला के मलाइका कहते हैं कि वो अल्लाह की रहमत को जो है अपनी आँख से दिखेगा, बशर्त ये कि वो गुनाह कबीरा छोड़ने का वादा करे। इस रात के मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से और हमें रिवायात से मिलता है मज़मून के शबानुल मौसम की 15वीं रात यानी निस्फ शबान की रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हुजरे मुबारक में तशरीफ़ फरमा थे। जब रात का कुछ पहर गुजर गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे मुबारक से निकले और जन्नतुल बकी की जानिब गए और जन्नतुल बकी में बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की हुजूर दुआएं फरमाने लगे, अल्लाह का जिक्र करने लगे। तो इतने में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरी आँख खुली और मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करती हुई जन्नतुल बकी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे गई। वहाँ मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर लिया क्योंकि मुझे ये खौफ, ये चीज़ का वो दामन गिर थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं किसी दूसरे राज मुतहरात के पास तो नहीं चले गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझे देखा तो कहा, आयशा आप क्या समझती हो कि मैं नबी हो के और मैं आपके हक़ में ख़यानत करूँगा या मैं
آپ کا حق آپ کو نہیں دوں گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ کہنے سے قبل ہی آپ کے آنے کا مفہوم اور مطلب سمجھ چکے تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آج نصف شعبان کی رات ہے اور یہ رحمتوں اور برکتوں کی رات ہے، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہوتا ہے اور بڑا ہی معاف کرتا ہے۔ اور پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی کہ اللہ کے لیے درگزر کرو، معاف کرو، اگر تم اللہ سے معافی کے طلبگار ہو تو اللہ تم درگزر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عائشہ آج کی رات اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو اور اللہ سے دعائیں طلب کرو، اللہ سے بخشش طلب کرو، اللہ سے جنتیں طلب کرو، اللہ کی رضا طلب کرو اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے حال پر سب رحم فرمائے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں اس حدیث کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شعبان المعظم کی رات جو ہے ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے، کہ اس رات اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، وہ گناہ معاف کرتا ہے، نہ صرف وہ گناہ معاف کرتا ہے، وہ بہانے بنا بنا کر نوازتا ہے۔ جس طرح ہمیں اس کی چھوٹی سی اس کو لیونگ ایگزامپل ایسی کہ ہماری لائف کی ایگزامپلس میں کہ ایک بچہ ہے، ماں اسے کتنا پیار کرتی ہے، اور جب سال کے بعد بچے کی برتھ ڈے آتی ہے یا بچہ کوئی پرائز ون کرتا ہے اسکول میں، تو ماں کو بس ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے، ماں اس کے لیے گفٹ لا کے، اس کے لیے کھانے بنا کے، اس کے لیے گفٹ اسے دے گی، اس کو اپریشیٹ کرے گی، اور اس کو تحفے تحائف جو اس کو ملتے ہیں۔ تو سال میں اسی طرح یہ جو رات آتی ہے نصف شعبان المعظم کی، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے یہ رات ایسی رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہانے بنا بنا کے دینا چاہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں بہانہ تلاش کرتا ہوں کہ میرا بندہ ایک دفعہ میری طرف جھک جائے، ایک مرتبہ مجھے یاد کر لے، میری تسبیح بیان کر لے، میری تعریف بیان کرے، مجھے رب مان لے، تو میں اس کو بہانے بنا بنا کے اس کو رحمتوں کا اتنا نزول کروں کہ اس کی مشکلیں آسان کر دوں، اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دوں، اس کی دعائیں سن لوں، اس کی دعائیں وہ جو عام حالات میں قبول نہیں ہوتی ہیں، میں اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا ہوتا، آج کی رات چونکہ میری رحمت کا دریا جوش میں ہے اور آج کی رات وہ مانگے گا تو میں اس کو دے دوں گا، اور آج کی رات میں اس پہ بخشش کر دوں گا، رحمتوں کا نزول کر دوں گا، برکتوں کا نزول کر دوں گا۔ ایک جگہ جیسے قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ، قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ اس آیت کی ذرا ڈیپتھ میں جائیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنی چاہت بیان کر رہا ہے کہ میری چاہت یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں، میری چاہت یہ ہے کہ میں تمہیں بخش دوں، میں تمہارے حال پہ رحم کروں، میں تمہیں نوازوں۔ اب اگر انسان خود غلط کام کر کر کے، گناہ کر کر کے عذاب کی جانب جا رہا ہے اور اس کے عذاب کو خود دعوت دے رہا ہے، تو یہ انسان کا قصور ہے، اللہ نہیں چاہتا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، یعنی کہ اس کی چاہت نہیں ہے، تجھے عذاب دینا نہیں چاہتا، وہ تجھے جنت الفردوس دینا چاہتا ہے، وہ تجھے نعمتوں والی جنت دینا چاہتا ہے، وہ تجھے جنت مقعد صدق دینا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے تجھے اپنے اعمال کا جو اعمال نامہ ہے وہ اچھا کرنا ہوگا، تجھے اپنی زندگی کی، اپنی لائف کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ایسی کرنی ہوگی کہ وہ اللہ کو پسند آ جائیں، تو اللہ کو راضی کر کے یہاں سے جا، تو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے بہت بڑی نعمتوں والی جنت جس میں انعامات کی بارش ہے وہ تیرے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اور اگر تو عام زندگی میں بھی روٹین میں ہر انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، ہم اتنی باقاعدگی سے، اتنی باقاعدگی پنکچولیٹی کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ راتیں جسے کہ کہا جاتا ہے کہ بونس میں یہ راتیں رکھی ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے، ان میں مانگنے سے جیسا کہ یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو فوراً نیکی کر تاکہ اس نیکی سے اس گناہ کی یا برائی کی یا بدی کی جو مصیبت نحوست ہے وہ دور ہو جائے، اور وہ نیکی تیرے نامہ اعمال میں لکھی جائے، اور وہ نیکی جو ہے برائی کو، مثال کے طور پہ برائی کو جو ہے وہ مائنس کر دے، وہ کاٹ دے، برائی کو، برائی ختم ہو جائے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کلمہ طیبہ پڑھ کے اس نیکی کو بڑھا سکتا ہوں اور برائی کو ختم کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کلمہ طیبہ تو افضل ترین ذکر ہے، تو کلمہ طیبہ کثرت سے کر تاکہ تیری برائی جو ہے وہ نہ ہو جائے، ختم ہو جائے۔ جیسا کہ ہے کہ صغیرہ گناہ جو ہے وہ اگر خدا نہ خواستہ کو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو آپ جتنی نیکیاں کریں گے وہ صغیرہ گناہ ختم ہوتے جائیں گے، آپ کے نہ ہو جائیں گے۔ اور اگر گناہ کبیرہ ہے تو پھر یا تو اس کے بدلے میں اس نیک عمال کرنے کے ساتھ ساتھ جو قوانین کے مطابق اس کی سزا تجویز کی گئی ہے یا تو وہ سزا ملے گی، یا پھر اللہ اپنی رحمت سے کرم کرتے ہوئے گناہ کبیرہ بھی معاف کر سکتا ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ ہمارے ظاہر گناہ ہے، گناہ کبیرہ خدا نہ خاصا سرزد ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی معاف کرنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی رحم کرنے پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ بھی جو ہے وہ ان راتوں میں معاف فرما دیتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے انسان کی توبہ قبول کرتا ہے اور کوئی انسان ندامت کے آنسو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بہاتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، تائب ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وہ گناہ نہ صرف کرامن کاتبین کو بھلا دیتے ہیں بلکہ اس کے ہاتھ پاؤں کو بھلا دیتے ہیں، کہ وہ ہاتھ پاؤں جو روز محشر گواہی دیں گے کہ اس سے یہ گناہ سرزد ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ پاؤں کو وہ گناہ بھلا دیتے ہیں، مخلوق خدا کو وہ گناہ بھلا دیتے ہیں، یہاں تک کہ جس زمین پہ وہ گناہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس زمین کے اس حصے کو بھی وہ گناہ بھلا دیتے ہیں، یعنی کہ وہ پوری کائنات سے ہی وہ گناہ مٹا دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات اتنی مہربان ہے، اتنی مہربان ہے، اتنی مہربان ہے اپنے بندے پہ کہ جب وہ ایک مرتبہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے اسے معاف کیا اور وہ معاف کر دیتا ہے اپنے بندے کو، تو پھر وہ کائنات کے ذرے ذرے سے اس گناہ کا نشان مٹا دیتا ہے، تاکہ روز محشر کوئی چیز یہ گواہی نہ دے دے کہ اس بندے نے گناہ کیا تھا۔ اور پھر بالآخر اگر انسان توبہ پہ قائم رہتا ہے اور گناہ نہیں کرتا اور وہ نیکی کے کام کرنے لگتا ہے اور نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کی گناہ مٹا دیتے ہیں، اسے اپنے محبوب بندوں میں بھی شامل کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کو بڑا سمجھتے ہوئے کہ گناہ کرے وہ پھر معاف کر دے گا، پھر گناہ کرے وہ پھر معاف کر دے گا، اس طرح کا رویہ نہیں اپنانا چاہیے، بلکہ صدقے دل سے ندامت کے آنسو بہا کے اس کے حضور توبہ کرنی چاہیے کہ وہ بڑا ہی معاف کرنے پر قادر ہے، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے اور وہ ضرور میرا گناہ معاف کر دے گا۔ اور آئندہ اللہ پاک سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو مجھے بچا لے، میرے اندر میں کمزور بندہ ہوں، میں ناتواں بندہ ہوں، لیکن تو آئندہ میرے یہ گناہ معاف بھی کر دینا اور مجھے آئندہ گناہ سے بچا بھی لینا، آئندہ مجھے اس گناہ سے بچا بھی لینا۔ تو جب انسان صدقے دل سے اللہ سے معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر ذرے ذرے سے گناہ کا نشان مٹا دیتا ہے، تاکہ روز محشر کوئی چیز گواہی نہ دے کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسے حدیث مبارکہ ہے کہ تم نیکی کرو اور اس حد تک نیکی کرو کہ تم ہر پتھر اور درخت کے پاس بھی نیکی کرو، کیونکہ پتھر بھی اور درخت بھی روز محشر تمہاری گواہی دے کے وہ گواہ بن جائیں گے کہ اس انسان نے یہاں پہ نیکی کی تھی، اس انسان نے یہاں پہ اللہ کا ذکر کیا تھا، اس انسان نے اللہ کو یاد کیا تھا۔ اس لیے گناہوں کو مٹانے کے لیے یہ رات، گناہوں کی معافی کے لیے یہ رات بہترین رات ہے، ایک گولڈن اپرچونٹی مل رہی ہے ہمیں۔ کل نیکسٹ ڈے جمعۃ المبارک کی رات جو آ رہی ہے، شعبان کی رات، کہ اس پوری رات غروب آفتاب سے لے کر نیکسٹ ڈے طلوع فجر تک جو ہے اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کی آسانی وہ لوگوں کے لیے نازل کرنا چاہتا ہے، وہ بہانے بنا بنا کے آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اس پوری رات اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ سے محبت کریں، اس کے حضور دعا مانگے، نہ صرف اپنے لیے دعا مانگے، اپنے عزیز و قارب کے لیے دعا مانگے، بلکہ پوری نبی کی پوری امت کے لیے دعا مانگے کہ یا اللہ میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو نمازی بنا دے، پوری امت کو راہ ہدایت عطا فرما دے۔ ہم جو حصہ اس دین کے کام میں اپنا ڈال سکیں، اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم نبی کی امت کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ میرے نبی کی پوری امت کے حال پر رحم فرما۔ صرف اپنے عزیز و غالب کے لیے دعا نہ مانگے، صرف اپنی ذات کے لیے دعا نہ مانگے، تمام پوری ملک پاکستان کے لیے، پوری قوم کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے، تمام عالم اسلام کے لیے دعا مانگے، تو اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کے صدقے، پتہ نہیں اللہ کے کتنے کتنے محبوب، کون کون سی بزرگ ہستی ہیں، کون کون سی نیک ہستی ہیں، کس کس روپ میں، کس کس جگہ ہیں، اگر آپ سب کے لیے دعا مانگیں گے تو ان کا صدقہ اللہ آپ کی دعا قبول فرما لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شعبان المعظم کی رات عبادت کرنا، جاگنا،
اس عبادت اس رات کی برکتیں سمیٹنا، رحمتیں سمیٹنا اور اپنے رب کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارا یہ آج کا میسیج، ہمارا یہ آج کی ویڈیو جہاں جہاں پہ بھی آپ سن رہے ہیں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو جیسا بھی آپ کو لگے، اچھی لگے تو ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ ہمارے چینل فوز و فلاح وتھ فوزیہ سلطانہ کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، میکسیمم اس کو شیئر کریں، اور کمنٹس باکس میں ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔